أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आज हम आयत नंबर 136 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, क़ूलू, कह दो। जमा की बात हो रही, सबको हुक्म दिया, सब कह दो। आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, इलैना, हमारी तरफ। वमा, और जो उनजिला, उतारा गया, नाजिल किया गया। उनजिला, नजला, उतारना, नाजिल करना। और जो नाजिल किया गया या उतारा गया। इला इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। व इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ। व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ। वल अस्बाती, और औलाद याकूब की तरफ। वमा, और जो ऊतिया दिए गए, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम। व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम। वमा ऊतिया, और जो दिए गए, अन्नबियूना, नबी, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। ला नुफर्रिकु, नहीं हम फर्क करते। बैना, दरमियान, अहदिन, किसी एक के, मिनहुम, उनसे। वनहनु, और हम, लहू, उसी के, मुस्लिमून, फर्मा बरदार हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत मुबारका में अपने ईमानदार बंदों को इरशाद फरमा रहे हैं कि जो कुछ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उतरा है, उस पर वो तफसील से ईमान लाएं। और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले अंबिया इकराम पर नाजिल हुआ, उस पर वो इजमालन ईमान लाएं। तफसील से ईमान लाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर इसलिए ज़रूरी है कि अब हमने अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर करना है। और साथ ही साथ क्या फरमा दिया है कि ये किसी नबी के दरमियान तफरीक नहीं करनी, किसी भी नबी के दरमियान। अच्छा, तफरीक क्या, यानी फर्क इस लिहाज से कि फलां नबी हक पर था, फलां हक पर ना था, या हम फलां को मानते हैं, फलां को नहीं मानते। क्योंकि तमाम अंबिया करम एक ही सदाकत, एक ही राह रास्त की तरफ बुलाते रहे, यानी सबकी तालीमात एक जैसी हैं। सब अंबिया कराम अपने से जो पहले अंबिया कराम हैं उनकी तस्दीक करते थे, बाद में आने वालों की बिशारत देते थे, इन पर ईमान लाने की ताकीद भी करते रहे। अब अगर मिसाल के तौर पर यहूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अपनी किताब तौरात पर भी ईमान नहीं लाते, बल्कि क्या है, महज वो अपने बाप दादा की तकलीद कर रहे हैं। एक पैगंबर को मान रहे हैं, बाकियों का इनकार कर रहे हैं। असल में क्या था, उनका जो दीन था ना, वो नस्ल परस्ती या अपने आबा व अजदाद की तकलीद है, अपने पैगंबर की पैरवी नहीं है। वरना उसकी सब बातें मानती। ऐसे ही था ना कि यहूदियों ने कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, और ईसाइयों ने क्या कहा, हम मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। और फिर आगे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो सबने हुजूर का इनकार कर दिया। तो तमाम अंबिया कराम अपने अपने वक्तों में वाजिबुल इत्तिबा होते हैं। और एक नए नबी की बअसत की जरूरत हमेशा याद रखें उस वक्त पेश आती है जब जो साबिक नबी हैं उनकी उम्मत में शिर्क व जहालत, फसाद जो है वो आम हो जाए, और वो कई ग्रोहों में बट जाए। अब अंबिया कराम की जो तालीमात हैं, अकायद व कुलियात हर दौर में एक जैसे रहे हैं। लेकिन जब एक नया नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मबऊस होकर आता, तो फिर साबिका अहकाम जो हैं कुछ मनसूख हो जाया करते थे, यानी उस दौर के तकाजे के मुताबिक कुछ मनसूख होते थे, और कुछ नए अहकाम उस नए नबी को दिए जाते थे। लिहाजा अब इत्तिबा तो नए नबी की वाजिब होती है, और ईमान
سب پر لانا ہے۔ جیسے جیسے نئے انبیاء کرام تشریف لاتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تو حضور پر ہی ایمان لانا ہے، حضور ہی کی تعلیمات پر قیامت تک عمل ہوگا۔ لیکن جو اس سے پہلے کے انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں، جیسے جیسے نئے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جو ان کی شریعت نئی آتی رہی اللہ کی طرف سے، جو چیزیں منسوخ ہوتی رہی سابقہ وہ منسوخ ہوگی، نئے پر عمل کرنا ہے، ان کی جو احکامات ہیں ان کو ماننا لازمی ہوتا تھا، اور ایمان لانا جو ہے سب پر ضروری تھا۔ اور یہ کہ سب انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں اور حق و صداقت لے کر آئے ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ جہاں تک رہی نا درجات کی بات، تو تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد، اللہ سبحانہ وتعالی خود ارشاد فرماتے ہیں نبوت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں انبیاء کرام، ہمیں حکم دیا کہ سب پر ایمان لائیں لیکن فرق کسی میں نہیں کرنا۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے نا درجات کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں یہ رسول ہیں فضلنا بعدهم علی بعد، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی عز و جل جب ذکر آئے گا تو ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسی آیت میں نا انبیاء کرام کچھ کا ذکر کر دیا اور کچھ کا ذکر نہیں بھی کیا، جیسے دیکھیں جو ہم نے اتارا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کا نام لیا، والاسباط اور اسباط۔ اچھا اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو کہتے ہیں، یعنی جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت زیادہ انسان ہوئے، تو وہ کیا ہے یعقوب علیہ السلام کے جو پوتے ہیں اور جو ان کے 12 بیٹوں کی آگے نسلیں چلی ہیں وہ اسباط کہلائیں گی، اور بنی اسماعیل جو ہے وہ کیا کہلائیں گے؟ قبائل کہلاتے ہیں۔ تو اسباط اولاد یعقوب اور قبائل جو ہیں اولاد اسماعیل کو کہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسباط جو ہے سبت سے ہے، یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو، یعنی یہ مثل درخت کے ہیں جن کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں آپ حدیث مبارکہ میں بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں، میجورٹی انبیاء کرام کی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہیں، سوائے 10 کے، سوائے 10 انبیاء کرام کے، باقی سب انبیاء کرام بنی اسرائیل سے تشریف لائے۔ اب وہ 10 کون سے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں؟ نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور چیز جو اسبات کے حوالے سے ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سبت سے ہے، تو سبت کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلے کو کہ جن کا مورث سے اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہو۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو نبی دیے گئے، ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرنا۔ تورات و انجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن عمل کے لیے صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تورات و زبور و انجیل پر ایمان رکھو لیکن عمل کے لیے قرآن کافی ہے۔ ایک اور چیز جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ تورات جو تھی عبرانی زبان میں تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے لیکن اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے نا اہل کتاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عربی جو ہے عربی میں تفسیر کرتے ہیں، اہل اسلام کو اپنی تورات کی تفسیر عربی میں کر کے سناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل کتاب کی سچائی تکذیب نہ کرو بلکہ کہہ دیا کرو اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، بس۔ اور عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ ریزن یہ ہے کہ ان کتابوں میں اب تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا
ہم عمل صرف قرآن کریم پر کریں گے، انبیاء کرام سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھا دیا، طریقہ بتا دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ، ساتھ مثل یا جیسے، مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی ساتھ اس کے یا اس پر، فقد اہتدوا، پس وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فإنما، پس سوائے اس کے نہیں، ہم وہ فی شقاق، ضد میں ہیں، فسیکفیکہم اللہ، بس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا۔ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، تم ایمان لائے ہو یعنی صحابہ کرام کی طرح، صحابہ کرام کے طریقے کی طرح اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال دی اور فرمایا کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ ضد و اختلاف میں منہ موڑیں گے تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے نا یہ وعدہ کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، چند سالوں میں ہی پورا ہوا۔ بنو کنیکا اور بنو نذیر جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے، یہودیوں کے دو گروہ، بنو قریظہ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور باقی جو تھے جو رہے کچھ وہ جزیہ دینے پر راضی ہوئے تھے۔ تو انہیں ذلت اٹھانی پڑی اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا بھی کیا۔ دوسرا، یہ جو آیت میں ایک جملہ آ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، خون کی دھار بھی گری، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اور یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کون ہے اچھا، من اللہ، اللہ سے، صبغہ رنگ کے اعتبار سے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو اسی کے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اچھا، عیسائیوں کے ہاں ایک رسم تھی جسے بپتسمہ کہتے ہیں، رواج تھا، ایک زرد پانی مقرر کر رکھا تھا انہوں نے، جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا تھا جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا تھا، اور اس رسم کو بپتسمہ کہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ چڑھا کر کوئی کسی دین میں داخل ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے رسول اللہ، کیا ہمارا رب رنگ بھی ہے، رنگ بھی کرتا ہے؟ یہ مرفوع حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ آواز آئی کہ ان سے کہہ دو کہ تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے، اللہ کی ذات سے بڑھ کے اور کون بہترین ہو سکتا ہے
کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ رنگ تو صرف اللہ کا ہے جو اس کی بندگی سے بندے پر چڑھتا ہے. اور فرمایا اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کا رنگ اختیار کرتے ہیں. حضور کو حکم دیا فرما دو کہ صرف زرد رنگ چڑھانے سے بندگی نہیں مل رہی. یہ استباغ اور بپتسمہ جو وہ رسم کرتے تھے، اور ایک کانسیپٹ ان کا یہ بھی تھا کہ اگر کوئی یہودیت سے عیسائیت میں داخل ہو رہا ہے تو اس زرد رنگ کے پانی میں اس کو غسل دیا جاتا ہے. اس غسل کے دو فائدے ہیں، ایک تو وہ دین عیسائیت میں داخل ہو گیا، دوسرا اس کے سابقہ سارے جو ہیں گناہ دھل گئے. تو اٹس ناٹ پاسبل. فرمایا کہ اللہ کے رنگ بہترین ہے. اور اللہ کا رنگ بندے پر کب چڑھتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چڑھتا ہے. اور اللہ کا رنگ دین فطرت ہے، اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں کو دعوت دی، اور یہ دعوت توحید کی ہے. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا، اور ہمارے لیے اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون، خالص ہیں. یہود و نصارہ کیا سمجھتے تھے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، لہٰذا اس اللہ تعالیٰ کی جملہ نوازشات اور اکرام اور التفات جو ہے اس کے مستحق صرف ہم ہی ہیں. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ جیسے تمہارا پروردگار ہے ویسے ہی وہ ہمارا بھی ہے، جیسے تمہارا اللہ ہے ویسے ہی ہم سب کا اللہ ہے، ہم سب کا رب ہے. وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازشات فرمائے گا. تو اور اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر ہیں. کیوں؟ کہ ہم فقط اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور جیسے تم شرک کرتے ہو ہم وہ نہیں کرتے. تو میں اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کے رضا کے مطابق اعمال کر رہا ہے. جو اس کے رضا کے مطابق اعمال کرے گا نوازشات، اکرامات، رحمتیں اس پر برسیں گی. اور جو اس کے مطابق نہیں ہوگا، کفر و شرک کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے نوازشات نہیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے اکرامات، انعامات نہیں ہوں گی. تو ہم اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرتے ہیں کہ خالص اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے عمل ہوں گے. یعنی اگر تم اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریوارڈ اچھا دے گا، اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ریوارڈ اچھا نہیں ملے گا. پھر تم یہ نہیں سوچو کہ ہم کیونکہ انبیاء کرام کی نسل سے آگے ہیں لہٰذا ہمیں سب کچھ مل جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یا تقولون، تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، یا کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی. قل کہہ دیجئے اانتم، کیا تم اعلم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، اللہ تعالی. ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے جو، کتما، جس نے چھپائی، شہادتن، گواہی، عندہ، اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافلین، بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم یہ باتیں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے وہ یہودی اور عیسائی ہیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا ثبوت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی نفی فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے
تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اب ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں معرض وجود میں آئی تھی، اور عیسائیت جو ہے اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ جو ہیں اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، مگر ان علماء یہود و نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات کا کی پختہ کر دی تھی کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں نا، یہود کے قول کے مطابق یہ یہودی تھے جن کا ہم نے آیت میں بھی ذکر پڑا، اور نصرانیوں کے قول کے مطابق وہ کہتے تھے جو انبیاء کرام کا ذکر ہم نے پڑھا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط رضی اللہ تعالی عنہم علیہم السلام، یہ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ یہ ان کا اپنا قول تھا، یہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بدنیتی کو کھول کر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ تو کتمان شہادت کے مجرم ہیں، یہ تو شہادت کو، گواہی کو چھپا رہے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں۔ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جسے حق اور سچ پتا ہو، اس سے پوچھا جائے اور وہ انکار کر دے۔ یہ حق اور سچ جانتے تھے لیکن انبیاء کرام کے طریقے پر نہیں چلنا، لیکن اپنے آپ کو ان کا پیروکار ضرور کہا کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں نہیں وہ بھی، تاکہ دوسروں کو گمراہ کر سکیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو، سادہ لوگوں کو جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں گمراہ کر سکیں کہ وہ تو یہودی تھے، وہ تو عیسائی تھے، لہٰذا تم لوگ بھی یہودیت اور عیسائیت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگاہ فرما دیا، قرآن کریم میں اس عقدہ کو کھول دیا گیا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے، تم سچ چھپا رہے ہو، اور بڑا ظالم شخص ہے جو سچ کو چھپاتا ہے، گواہی کو چھپاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے تم جو جو عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی جس طرح کہ تم لوگ کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ضرور حساب و کتاب لے گا۔ اگلی آیت، تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت ہے، قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، عما اس سے جو تعملون کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ فرما دیا کہ تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اس طرح تمہاری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے جرم کا ارتکاب کرتے رہے ہو اور کر رہے ہو، اور اللہ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ آیت مزید کس بات کو واضح کر رہی ہے؟ کسب و عمل کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے کہ یہ یاد رکھو تم جو عمل کرو گے تمہیں اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تلک امتن، یہ جماعتیں جن کا ذکر تم پڑھ رہے ہو پہلے گزر چکی ہیں، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے اعمال کیے، اس کے مطابق اللہ انہیں بدلہ دے گا، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن تم یاد رکھو تم سے تمہارے امنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا۔ یہ مت سوچو کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد سے ہیں، ہم لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، ہم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ اس حدیث کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو اس کا عمل چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، یعنی اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ کے عمل اچھے نہ ہوں، آپ کے پاس نیکیوں کے انبار نہ ہوں، اور آپ یہ سوچیں کیونکہ میں انبیاء کرام کی نسل سے ہوں تو میں بخشوایا ہوں، یا میں کسی
بہت اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا نسب مجھے بچا لے گا، ہرگز نہیں بچائے گا۔ عمل نیک اور صالح ہوں گے، ایمان ہوگا، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عز و جل نسب بھی فائدہ ضرور دیں گی۔ لیکن نسب خالی انسان کے پاس کچھ عمل نہ ہو تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کریم کی آیات اس کو مزید واضح کرتی ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ بروز قیامت نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری آیت سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو ہم جو کوشش کریں گے اس کا اجر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پائیں گے، کسی کے برے اعمال کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا، کسی کے بوجھ ہم پر نہیں لادا جائے گا، نہ ہمارا بوجھ کسی پر لادا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کریں کہ یا اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا سپارہ ختم ہوا، اس کی تفسیر کو ہم نے مکمل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اس پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، کمیاں رہی، اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، قرآن کے خیر اور انوار ہم سب پر نازل فرمائے، اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآنی آیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔